Welcome back, students, to the part 2 of Theory of Historical Materialism. पिछले पार्ट में हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के टर्मिनोलॉजीज को समझा, तो आज हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बुनियादी प्रिंसिपल्स को समझेंगे उन्हीं दो टर्मिनोलॉजीज की रोशनी में। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री की। कार्ल मार्क्स के बकौल सोसाइटी में ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री जितने भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ तजादात थे, कंट्राडिक्शंस थी, ठीक है, जिनकी वजह से वो मोड ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा अरसे तक स्टेबल नहीं रहा एंड इट वाज प्रोन टू कंटिन्यूस एवोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम वो डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के लेंस में कि वो क्या ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री उनमें वो कंट्राडिक्शंस रही, क्या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन थे उनमें और वो उनमें किस तरह से एवोल्यूशन जो है वो आती रही। ठीक है, तो यही बात जो है ये मैंने यहाँ पे लिखी है। तो सबसे पहली जो कार्ल मार्क्स आगाज करते हैं अपनी इस थ्योरी का, वो ये कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एट द बिगिनिंग, जो इंसानों की एक सोसाइटी थी वो बेसिकली प्रिमिटिव या ट्राइबल सोसाइटी थी। ठीक है, तो उस सोसाइटी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो प्रिमिटिव टूल्स होते थे, लाइक वुडन स्टिक्स जो दरख्तों की शाखों से बना ली, उसकी लकड़ी से बना ली, स्टोन्स हो गए, बाउज एंड एरोज हो गए यानी कि तीर कमान। ठीक है, क्योंकि उस जमाने की सोसाइटी में इंसानों के जो खुराक के सोर्सेज होते थे वो उसके लिए रिलाई करते थे हंटिंग पे और फूड गैदरिंग पे। ठीक है, हंटर गैदरर्स बेसिकली ना आप कह सकते हैं कि वो जानवरों का शिकार करते थे। तो फूड प्रोडक्शन के लिए ये आइटम्स जो है वो यूज होती थी, वुडन स्टिक्स, तीर कमान, स्टोन्स वगैरह, इसलिए उस सोसाइटी के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे। ठीक है, क्योंकि इनको यूज करते हुए कमोडिटी यानी कि खुराक की आइटम्स प्रोड्यूस की जा रही थी। ठीक है, और उस जमाने में रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते थे, वो ये कि उस जमाने में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई तस्वुर नहीं था। बिल्कुल जब हम ये एट द स्टार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जब सोसाइटी बिल्कुल एवोल्यूशन की जो है वो प्रिमिटिव स्टेजेस पर थी, तो उस जमाने में क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का तस्वुर नहीं था, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये बड़ा इजीली अवेलेबल थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, ये दरख्तों की शाखें, पत्थर, तीर कमान बनाना बहुत आसान था। तो इसलिए ये कलेक्टिव ओनरशिप में थे पूरी कम्युनिटी की। ठीक है, किसी एक तबके की इन पर अजारादारी नहीं थी कि कोई क्लास है जो इनको ओन कर रही है। तो these were in the collective ownership of means of production existed by the community based on mutual assistance and cooperation। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जाहिर है लाइफ बहुत हार्ड थी, तो इंसानों को सरवाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता था, आपस में कोऑपरेट करना पड़ता था, म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती थी। तो ये उस जमाने के रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की नोयत थी कि दे वर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द कम्युनिटी और किसी एक तबके ने की उन पर मोनोपोली नहीं थी। एक्सप्लॉयटेशन का जो तस्वुर है वो एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि ओनरशिप पर किसी एक तबके की मोनोपोली नहीं थी, प्लस ये कि ये जो प्रोडक्शन थी फूड आइटम्स की ये भी बहुत लो स्केल लेवल पर थी। सिर्फ आप तभी शिकार करते थे और उतनी ही फूड आइटम्स प्रोड्यूस करते थे जितनी आपकी उस टाइम की नीड जिससे फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो सरप्लस प्रोड्यूस करना कि जिसको आप यूज ना करो और वो स्टोरेज में रखो जो कि बाद में यूज करने के काम आए, उस तरीके से मैस लेवल पे सरप्लस की प्रोडक्शन का भी कोई तस्वुर नहीं था। तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत लो स्केल पे थी फूड आइटम्स की, कमोडिटीज की। ठीक है, तो ये पहली वो ह्यूमन सोसाइटी की एवोल्यूशन की स्टेज है जिसको हम थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में देख रहे हैं, प्रिमिटिव एंड ट्राइबल सोसाइटी। फिर ये चीज इवॉल्व कर गई, ये वाली सोसाइटी की अरेंजमेंट, ये वाली मोड ऑफ प्रोडक्शन की अरेंजमेंट इनटू एंशिएंट सोसाइटी या स्लेव सोसाइटी। ठीक है, इसकी एवोल्यूशन की वजह क्या बनी कि इंसान ने जैसे जैसे अपनी अकल को बरोए कार लाते हुए कुछ यूजफुल इनोवेशंस की। ठीक है, फॉर इंस्टेंस उसने जानवरों की डोमेस्टिकेशन सीखी। ठीक है, जानवरों को अपने यूज के लिए एक्सप्लॉइट करना सीखा, उनका दूध इस्तेमाल करना, उनका मीट इस्तेमाल करना। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सीखी। दूसरा, उसने कल्टीवेशन ऑफ लैंड सीखी।
اگر آپ یہ سوسائٹی کا جو میں نے آپ لوگوں کو ماڈیول کرایا تھا پہلے ماڈیول میں انڈیویجول اینڈ سوسائٹی، تو اس میں بہت ڈیٹیل میں نے ہنٹر گیدرر سے ایگرارین سوسائٹی کی طرف ایوولوشن کیسے ہوئی وہ ایکسپلین کیا ہے، تو آپ اس لیکچر کو بھی ریفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے کلٹیویشن آف لینڈ سیکھی، ڈومیسٹیکیشن آف اینیمل سیکھی، تو اس سے میس لیول پہ جب جنریشن سٹارٹ ہوئی فوڈ کی، کموڈیٹیز کی، تو سرپلس پروڈیوس ہونا شروع ہوا۔ سرپلس سے مراد یہ کہ جتنی انسانوں کو اس وقت ضرورت تھی اس سے بہت زیادہ تعداد میں they were able to produce food items and other commodities، ٹھیک ہے۔ تو جب سرپلس کا تصور آیا نا، تو اس کے ساتھ ہی پھر پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ بھی اوریجنیٹ ہوا کہ یہ سرپلس جو ہے، یہ مینز آف پروڈکشن جو ہے، یہ ایکچولی کس کی اونرشپ میں ہوں گے، کس کی ان پر وہ منوپلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پرائیویٹ پراپرٹی آئی، تو اس کے ساتھ ہی کارل مارکس کے بقول سوشل انیکوالٹیز کا جو فینومینن ہے وہ بھی پرائیویٹ پراپرٹی کی ایمرجنس کے بعد سے ہی شروع ہو گیا۔ تو کارل مارکس یہ کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن کا جو آغاز ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی کی انوینشن کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا، کہ جب انسان نے کسی ایک زمین کے ٹکڑے پر یا سرپلس پر ایک دائرہ لگایا اور اس نے یہ کہا کہ یہ میرا ہے، سب کا نہیں ہے۔ تو وہ پوائنٹ تھا ہماری سوسائٹی کے ایوولوشن میں، جب سوشل انیکوالٹیز ایمرج ہونا شروع ہو گئیں اور یہ کہ انسان کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن کا آغاز ہو گیا۔ تو کارل مارکس پھر اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری انیکوالٹیز ایونچولی ٹرانسفارم کر گئیں انٹو ماسٹر اینڈ سلیو کلاسز، ٹھیک ہے۔ ایک ماسٹرز کی کلاس بن گئی اور ایک غلاموں کی۔ تو اس میں مینز آف پروڈکشن جو تھے اس سلیو سوسائٹی میں وہ کیا تھے، وہ اب ذرا کمپلیکس بن گئے۔ برونز اینڈ آئرن ٹولز، لارج اسکیل ایگریکلچر، ٹھیک ہے، لائف سٹاک یعنی کہ ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز، انسانوں نے پہاڑوں کو مائن کرنا بھی سیکھ لیا اور ان سے نیچرل ریسورسز بھی ایکسٹریکٹ کرنا سیکھ لیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مینز آف پروڈکشن بن گئیں۔ ریلیشنز آف پروڈکشن پھر یہ تھے کہ ماسٹر کلاس جو ہے ان کی ایبسلیوٹ اجارہ داری ہوتی تھی مینز آف پروڈکشن پر، وہ سلیوز کو بھی اون کرتے تھے اور ان سارے مینز آف پروڈکشن کو بھی ایبسلیوٹلی اون کرتے تھے، ان کا سارا آؤٹ پٹ ماسٹرز کی اونرشپ میں ہوتا تھا، جبکہ سلیوز جو ہیں انہیں صرف بیئر منیمم نیسیسٹیز دی جاتی تھیں جن سے وہ اپنے آپ کو صرف سٹارویشن کے ہاتھوں مرنے سے بچا سکے، صرف اتنی بیئر منیمم نیسیسٹیز ان کے ماسٹرز سلیوز کو پرووائڈ کرتے تھے۔ تو یہ ریلیشنز آف پروڈکشن تھے، اور ایکسپلائٹیشن کا آغاز آف کورس ہو چکا تھا اس زمانے میں جب پرائیویٹ پراپرٹی بنی انسان کے ہاتھوں۔ تو یہ سلیو سوسائٹی جو ہے یہ ہیومن ایوولوشن میں ایک سیکنڈ سٹیپ تھی جس میں ایکسپلائٹیشن کا آغاز ہوا۔ یہ سلیو سوسائٹی پھر ایونچولی ایوالو کر گئی فیوڈل سوسائٹی میں۔ فیوڈل سوسائٹی کا اگر ہم ایرا دیکھیں میڈیول یورپ کے حوالے سے تو وہ 9th سینچری سے 15th سینچری تک بنتا ہے۔ آف کورس کچھ علاقوں میں پاکستان کے اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ابھی بھی کافی جگہوں پہ فیوڈلزم کا نظام ہے، لیکن ایک میس لیول پہ ہیومن سوسائٹی کی اگر بات کی جائے تو وہ فیوڈلزم اس ایرا میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ اور اس کی پروڈکشن کی جو وجہ، ایمرجنس کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ جب اس طرح انسانوں کی میس لیول پہ وہ پروڈکشن ہوتی گئی فوڈ کی، ان کی بڑی بڑی سیٹلمنٹس بنتی گئیں، سٹیز بنتے گئے، تو ان کی کمپلیکس نیڈز بھی مزید ایمرج ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، جس وجہ سے پروڈکشن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی بڑھتی گئی۔ جب انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی، ان کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھتا گیا، جو ایوریج ہیومن لائف کا سپین ہے وہ انکریز ہوا، تو آف کورس پروڈکشن کی ڈیمانڈ بھی بڑھی۔ لیکن پروڈکشن کی ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ لیبر کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھائی جائے۔ جو سلیوز یا جو بھی کلاس ان مینز آف پروڈکشن پہ کام کر رہی تھی کموڈیٹیز پروڈیوس کرنے کے لیے، اب چونکہ ریکوائرمنٹ تھی کہ بہت زیادہ پروڈکشن کرنی ہے، تو اس کے لیے لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھانا ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سلیو کلاس کے پاس کوئی بھی انسینٹیو نہیں تھا کہ وہ کیوں اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، کیونکہ انہیں تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا تھا، وہ پھر بھی غلام تھے، انہیں پھر بھی بیئر منیمم نیسیسٹیز ملنی تھی، سب کچھ تو ماسٹرز کے پاس جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر جو سوسائٹی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں کنٹراڈکشنز نظر آ رہی ہیں۔ یہ جیسے کہ ایک اس زمانے کی کنٹراڈکشن تھی، ہم ڈائلیکٹزم کو اسٹڈی کر رہے ہیں نا، تو ڈائلیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی ان کنٹراڈکشنز کی اسٹڈی کا نام ہے، جس کی وجہ سے وہ موڈ آف پروڈکشن اسٹیبل نہیں رہ پایا۔ تو ماسٹر سلیو سوسائٹی میں یہ کنٹراڈکشن تھی کہ سلیوز کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں تھا اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا، جس وجہ سے انہیں بیسک ان کے جب رائٹس بھی ڈینائی کیے جا رہے تھے، تو انہوں نے پھر اپنے ماسٹرز کے خلاف اس ایکسپلائٹیشن کے خلاف بغاوتیں کی، جن کی ہمیں جو ایویڈنس ہے وہ سلیو ریوارڈز کے تھرو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماسٹرز کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔
اس سوسائٹی میں جس کی وجہ سے پھر یہ جو ایونچولی ماسٹر سلیو سوسائٹی ہے یہ ایوالو کر گئی ایک فیوڈل سوسائٹی میں، جس میں تھوڑا مینز آف پروڈکشن اور ریلیشنز آف پروڈکشن جو ہے ان کی نوعیت چینج ہو گئی لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو فیوڈل سوسائٹی میں جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ بن گئے نمبر 1 ان اینیمیٹ سورسز آف انرجی لائک واٹر اینڈ ونڈ. ان کو انسان نے کموڈیٹیز پروڈیوس کرنے کے لیے، انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے اپنے یوز میں لانا سیکھ لیا. پھر یہ کہ کمپلیکس ایگریکلچرل مشینز جو ہیں وہ وجود میں آ گئی. یس ایگریکلچرل لینڈ کو سے فوڈ ایکسٹریکٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ اینشنٹ ٹو سلیو سوسائٹی میں ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن فیوڈل سوسائٹی میں اتنی زیادہ انسان نے انوویشنز کر کے کمپلیکس ایگریکلچرل مشینز بنا لیں کہ جن سے لیبر پروڈکٹیوٹی جو ہے اس میں ایکسپونینشیل انکریز آیا اور آپ میسو لیول پہ فوڈ پروڈیوس کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو گئے. زمین کی پروڈکٹیوٹی بڑھائی، ٹھیک ہے، فرٹیلائزرز وغیرہ بنائے ایسے کہ جن سے زمین سے زیادہ فوڈ ایکسٹریکٹ کی جا سکے. تو یہ اس زمانے کے مینز آف پروڈکشن تھے. ریلیشنز آف پروڈکشن یہ ہوتے تھے فیوڈلزم میں کہ ایک طبقہ ہوتا تھا ایرسٹوکریٹک لینڈ اونرز کا، بیرنز کا، فیوڈل لینڈ لارڈز کا، جو کہ بیسیکلی زمین اون کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس زمین پر پیزنٹس کام کرتے تھے، سرفس کام کرتے تھے، مزارے کام کرتے تھے، جو کہ اس زمین کو اون نہیں کرتے تھے. فیوڈل کلاس انہیں اس زمین پر رہنے کے لیے کچھ جگہ دیتی تھی اور ایک جتنا بھی ایگریکلچرل لینڈ کا پروڈیوس ہوتا تھا، آؤٹ پٹ ہوتی تھی، وہ ساری جاتی تو فیوڈل لارڈز کے پاس تھی، لیکن اس میں سے کچھ پورشن جو ہے وہ ان مزاروں کو بھی مل جاتا تھا، پیزنٹس کو جو اس پر کام کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپلوٹیٹیو ریلیشن شپ یہاں پہ بھی ایگزسٹ کر رہا تھا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ آپ اس کی نوعیت سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پروگریسو تھا سلیوری سسٹم کی نسبت. اس میں تو جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی ایبسولوٹ اونرشپ میں تھے ماسٹرز کی، اور ان کو اپنی آؤٹ پٹ کا، پروڈیوس کا ذرا سا بھی حصہ نہیں ملتا تھا. یہاں پہ پھر یہ ہے کہ ان کے پاس لیبررز کے پاس کچھ انسینٹو تھا کام کرنے کا، کیونکہ انہیں ایک تو رہنے کو جگہ مل رہی تھی اسی زمین پر. پھر یہ کہ اس طرح کے سسٹم ہوتے تھے کہ اگر وہ ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے زیادہ پروڈیوس کر لیتے تھے تو اس کا بھی کچھ جو پورشن ہے وہ انہیں مل جاتا تھا. اور پھر اس طرح کی ارینجمنٹس بھی ہوتی تھی کہ اگر وہ فار این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم سیم فیوڈل لینڈ لارڈ کے لیے کام کرتے تھے، ایگریکلچر پروڈیوس کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کرتے تھے، تو فیوڈل لینڈ لارڈز کبھی کبھار انہیں زمین کا کچھ پورشن بھی دے دیا کرتے تھے ان کی اونرشپ میں. تو اٹ واز پروگریسو دین سلیوری سسٹم بٹ اسٹل اٹ واز این ایکسپلوٹیٹیو سسٹم، ٹھیک ہے. اور یہ سسٹم ایونچولی ایوالو کر گیا کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم میں جو آج کل چل رہا ہے. اس کے آنے کی مین وجہ انڈسٹریل ریولوشن بنا، یعنی کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جب ہوئی، اسٹیم انجن پروڈیوس ہوا، تو یہ کہ ونس اگین ہیومن پاپولیشن تو بڑھتی جا رہی تھی، تو یہ کہ کنزمپشن کی ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اس زمانے میں ہی یہ وہ ایرا ہے پوسٹ 15th سینچری جس میں جو یورپین پاورز ہیں انہوں نے کولونیلزم کا بھی آغاز کر دیا تھا، ٹھیک ہے. یہ جو نیدرلینڈز ہے، برٹش تھے، یہ اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی، ڈچ کمپنی کے تھرو یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے ایشیا والی سائڈ، ان پہ انہوں نے کولونائزیشن سٹارٹ کر دی تھی یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو کولونائزیشن کے تھرو انہیں نئی مارکیٹس مل رہی تھیں جہاں پہ وہ جو اپنی پروڈکشن ہے ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز کی وہ یہاں پر لا سکتے تھے تھرو ٹریڈ، وہ یہاں کے لوگ یوز کر سکتے تھے. تو کنزمپشن کی ڈیمانڈ ان دو فیکٹرز کی وجہ سے انکریز ہو گئی. نمبر 1 پاپولیشن انکریز اور نمبر 2 ڈسکوری آف نیو مارکیٹس تھرو کولونیلزم. تو اس وجہ سے جب یہ ڈیمانڈ بڑھی تو پھر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کو یوز کرتے ہوئے میس لیول پہ انڈسٹریل اشیاء کی جو ہے وہ پروڈکشن سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے. اسٹیم انجن آ گیا، بجلی آ گئی، ریل روڈز آ گئیں. تو اس زمانے کے جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ یہ بن گئے، انڈسٹریل فیکٹریز، بڑی بڑی مشینز، مائنز. بینکس اس زمانے میں وجود میں آ گئے تو کمپلیکس ٹو مینیج دس کمپلیکس اکنامک سسٹم، فائنینشیل سسٹم، کیونکہ اب انسانوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی مارکیٹس بن چکی ہیں کہ ان کو اوور سی کرنے کے لیے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وجود میں آئے. تو یہ بھی مینز آف پروڈکشن کا حصہ ہیں بینکس. ریلیشنز آف پروڈکشن یہ ہیں اس کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم میں جو ابھی چل رہا ہے کہ کیپٹلسٹ کلاس جو ہے وہ اون کرتی ہے مینز آف پروڈکشن کو. کچھ لوگ ہیں جو فیکٹریز اون کرتے ہیں، بینکس اونز کرتے ہیں، بینکس کو اون کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ورکنگ کلاس ہے وہ اپنی فزیکل لیبر جو ہے وہ یوٹیلائز کرتی ہے آن دیز مینز آف پروڈکشن ٹو پروڈیوس کموڈیٹیز، ٹھیک ہے. وہ اپنی بیسیکلی جو لیبر ہے وہ بیچتے ہیں ویجز کے عوض. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پروگریسو سسٹم ہے تھوڑا فیوڈلزم کے مقابلے میں بھی، کہ اس میں
ان کے پاس جو ہے وہ چوائس ہے کہ وہ کسی بھی اپنا کیپٹلسٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں، وہ لیگلی فری ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن کارل مارکس یہ کہتے ہیں کہ کیپٹلزم کے سسٹم میں بھی ایکسپلوٹیشن موجود ہے، جو کہ آگے ہم تھیوری آف ایلینیشن، تھیوری آف کلاس کانفلکٹ میں بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ وہ لیگلی تو فری ہے لیکن وہ ایکچولی فری نہیں ہے ایز اے کلاس. اس ورکنگ کلاس کو کارل مارکس نے پرولیٹیریٹ کا نام دیا، کیونکہ وہ بیسیکلی دے آر فورس ٹو سیل دیئر لیبر ان ایکسچینج فار ویجز ٹو انشور دیئر سروائیول. کیونکہ مینز آف پروڈکشن کی اونرشپ میں ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے، جتنا بھی انڈسٹریل آؤٹ پٹ آ رہا ہے ان کی لیبر سے وہ سارا کیپٹلسٹ کلاس کی جیبوں میں جا رہا ہے، بلینئرز کی جیبوں میں جا رہا ہے. تو وہ ایکچولی مجبور ہے اپنی ویج بیچنے کے لیے، اپنی لیبر بیچنے کے لیے، تاکہ انہیں ویجز ملیں اور وہ اپنا سروائیول انشور کر سکیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو سارا جتنا بھی پروفٹ ہے وہ سب سرمایہ دار کی جیب میں جاتا ہے، ورکنگ کلاس کو اس کا کوئی شیئر نہیں ملتا. تو یہ کارل مارکس کے بقول یہ ایک ایکسپلوٹیشن کا نظام کیپٹلزم میں بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے ایونچولی اب کارل مارکس ایک پریڈکشن کرتے ہیں کہ یہ بھی ایوالو کر جائے گا انٹو اے کمیونسٹ سوسائٹی، ٹھیک ہے. اس کی ایمرجنس کے جو ہیں وہ کیا وہ محرکات ہوں گے، وہ کیا ریزنز ہوں گے جس کی وجہ سے اور جس پروسیس کے تھرو یہ ایوولوشن ہوگی، وہ ہم کارل مارکس کی تھیوری آف کلاس کانفلکٹ میں اور تھیوری آف ایلینیشن میں دیکھیں گے. لیکن یہ ایمرج کرے گا تو اس کمیونسٹ سوسائٹی میں ریلیشنز آف پروڈکشن جو ہیں وہ یہ ہو جائیں گے کہ یہ سارے جو مینز آف پروڈکشن ہے دے ول بی کولیکٹیولی اونڈ، سوشلی اونڈ بائی دا پبلک ایز اے ہول. وہ چند لوگوں کی اجارہ داری میں نہیں ہوں گے، ان کا جو سرپلس پروڈیوس ہو رہا ہے وہ چند لوگوں کی جیبوں میں نہیں جائے گا، سرمایہ کاروں کی، وہ بلکہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے عام عوام میں، پبلک میں ایز اے ہول، ٹھیک ہے. تو کارل مارکس یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس کمیونسٹ سوسائٹی میں ایکسپلوٹیشن کا جو ویری آئیڈیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اینڈ اٹ وڈ بی اے کلاس لیس، اسٹیٹ لیس، منی لیس سوسائٹی فری فرام ایکسپلوٹیشن آف آل کائنڈس، کہ اس میں نہ اسٹیٹ کی ضرورت رہے گی، کوئی طبقاتی تقسیم نہیں رہے گی. دی ویری آئیڈیا آف منی وڈ بی ایبولشڈ. تو کہنے کو یہ ایک یوٹوپین آئیڈیا ہے، اٹ سیمز ٹو آئیڈیلسٹک. اس میں ہم خیر بات کریں گے جب ہم کارل مارکس کی کرٹیسزم کریں گے، لیکن ابھی کے لیے یہ کارل مارکس کی پریڈکشن ہے جو فائنل سٹیج ہے ان کی تھیوری آف ہسٹوریکل میٹیریلزم کا، جس میں بقول کارل مارکس کے ہیومن سوسائٹی نے ایونچولی ایوالو کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کارل مارکس کی تھیوری آف ہسٹوریکل میٹیریلزم تھی، جس کو ہم نے موڈ آف پروڈکشن اور ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کے لینس کے تھرو سمجھا کہ کیسے اوور دا کورس آف ہسٹری سوسائٹی جو ہے، ہیومن سوسائٹی 4 ڈفرنٹ سٹیجز سے ایوالو کرتی ہوئی آئی ہے، اور 5ویں سٹیج میں کارل مارکس پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ایونچولی ایوالو کرے گی، کیونکہ ہر موڈ آف پروڈکشن میں کچھ ایسی کنٹراڈکشنز ہیں جس کی وجہ سے اس میں ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے، انیکویلٹیز ہوتی ہیں، اور وہ سٹیبل زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہم کارل مارکس کی تھیوری آف ایلینیشن کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کی جو کارل مارکس نے کرٹیک دی ہے وہ کنٹراڈکشنز کیا ہیں ان کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. تھینک یو.